खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सब अजीज़ों पर हो। हुसैन अंदरियास यरूशलेम से फिर। और जो गुंबद तिलाई रंग के गुंबद को आप देख रहे हैं, ये क़ब्ते सखरा है। मुसलमानों ने इसकी तामीर की है उस जगह पर जो कि दर हकीकत में खुदावंद का माबद हुआ करता था, और इसके बाजू में काले रंग की एक गुंबद है जो मस्जिद अक्सा की है। ये सारा इलाका खुदावंद का माबद हुआ करता था, और ये वो जगह है जहाँ इब्राहीम ने अपने इकलौते बेटे, वादे के मुताबिक इकलौते बेटे इसहाक को कुर्बानी के लिए लाया। इस्माइल को नहीं, जिस तरह मुसलमान कहते हैं, वो तहरीफ शुदा है, हकीकत में इसहाक है। और इसहाक की कुर्बानी जो है वो एक अक्स है खुदावंद यीशु मसीह के कुर्बानी के बारे में, जो हकीकी मुहैया कुनिंदा हमारे निजात के लिए हैं। इब्तिदाई कलीसिया में यहाँ पर मसीहियों पर बहुत रंजिश आई, बहुत से मुश्किलात और मसाइब आए, और उन मसाइब मुश्किलात में मसीहियों पर सॉल नामी एक नौजवान पेश कदम थे, और इस्तीफानूस की शहादत को उन्होंने यूं करके कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि वो राज़ी थे, यानी उन्होंने दस्तखत की इसकी कि मसीहियों को मार डाला जाए, जेलों में डाला जाए, मारा जाए, पीटा जाए। और किताब मुक़द्दस रसूलों के अमाल उसके 8 बाब में अगर हम पढ़ें तो पौलुस रसूल जो काहिन हैं, जो सैयद हैं, जो मुल्ला हजरात हैं, उनके पास जाकर उनसे इजाज़त मांगते हैं कि वो दमिश्क को जाएं, क्योंकि वहाँ पर मसीही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और उनको घर घर जाकर हाथ पैर बांध कर यरूशलेम में लाएं सज़ा दिलवाने के लिए। और सॉल उसके कत्ल पर राज़ी था। हम पढ़ते हैं एक आयत में, यानी इस्तीफानूस के कत्ल पर राज़ी था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की अतराफ़ में परागंदा हो गए, और दीनदार लोग इस्तीफानूस को दफन करने के लिए गए और उस पर बड़ा मातम किया। और सॉल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। तो सॉल जो है इस ज़िम्न पेश था मसीहियों को अज़ियत और आज़ार दिलवाने के लिए। और फिर रसूलों के अमाल उसके 9 बाब में अगर हम जाएं तो वहाँ पर खुदावंद एक मौजज़ा दिखाकर सॉल की ज़िंदगी को तब्दील फरमाते हैं। और उसके लिए मैं आपको गोलान की बुलंदियों पर ले जाऊंगा और वो इलाका दिखाऊंगा जहाँ से पौलुस होते हुए दमिश्क को जा रहे थे, जब उनका आमना सामना जी उठे खुदावंद यीशु मसीह से हुए। एक नूर से उनका रूबरू होना लाजमी था कि उनकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। और मैं आपको अब गोलान की उन चोटियों में ले जाऊंगा, बुलंदियों में ले जाऊंगा, जहां से आप वो नज़ारा देख पाएंगे दमिश्क की तरफ का जो रास्ता है। तो आइए चलते हैं गोलान की बुलंदियों की तरफ। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, हाँ जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। यीशु मुझे। खुदावंद की सलामती आप सब अजीज़ों पर हो। मैं गोलान की बुलंदियों पर हूँ। मेरे पीछे आप जो टैंक्स देख रहे हैं ये उस जंग के बाक़ियात को दिखाती हैं जब अराब
اسرائیل کے خلاف ایک گھماسان جنگ لڑے جس میں اسرائیل کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی، حالانکہ اسرائیل تنہا تھے۔ سوریہ یا پھر شام، ملک شام اور مصر اور یردن اور ان کے ساتھ ملے ہوئے کویت وغیرہ، یہ سب انہوں نے اسرائیل پر چڑھائی کرنے کے لیے ٹھانے تاکہ اسرائیل کو نیست و نابود کرے، مگر خداوند اسرائیل کے ساتھ تھا اور ہے اور رہے گا، اور ان کی محافظت کے لیے ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خداوند ان کی محافظت فرماتا ہے۔ تو اعراب کو بڑی شکست ہوئی، مگر اس وقت میں اس پیغام کو آپ کے لیے لانا چاہتا ہوں جسے ہم خداوند کے مقدس کلام رسولوں کے اعمال میں پڑھتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال اس کے 9 باب میں اگر ہم پڑھیں، اور سال جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لے آئے۔ تو پالوس جو ہے وہ ایک مذہبی کٹر پنتھی تھے، ایک دینی کٹر پنتھی تھے، اور اس دینی اور مذہبی جنون نے اس کو اندھا کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہی کتاب تورات اور انبیاء کے ان نبوتوں کو دیکھ نہیں پاتے تھے روحانی طور پر، جو کہ خداوند یسوع مسیح ان کے مشیاخ کے بارے میں لکھی تھی، نبوت کی گئی تھی۔ تو انہوں نے ٹھان رکھا تھا کہ میں جا کر مسیحیوں کو مزید اذیت و آزار پہنچاؤں گا، ان کو ہاتھ باندھ کر یروشلم میں سزا دلوانے کے لیے لاؤں گا۔ تو مذہبی جنون ہمیں اس حد تک پہنچاتا ہے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ اب میں آپ کو اسی جولان کی ایک اور حصے میں لے جاؤں گا جہاں سے آپ ملک شام کو دیکھ پائیں گے، ایک حصے کو دیکھ پائیں گے اور اس راستے کو دیکھ پائیں گے جہاں سے کہتے ہیں کہ پالوس رسول یروشلم سے ہو کر دمشق گئے۔ Golan Heights, on the highest place where there is bunkers, and now looking toward Syria. جولان کی پہاڑیاں، یہ بلندی جہاں پر میں کھڑا ہوں، یہاں سے آپ واضح طور پر سیریا یا پھر آپ ملک شام کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس نظارے میں ایک مسجد کو بھی ایک کونے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس علاقے میں دروز لوگ زیادہ رہتے ہیں، دروز جو کہ ہمیشہ ستائے گئے ایک مسلمان فرقے سے ان کا تعلق ہے۔ وہ اپنے آپ کو دروز کہتے ہیں، مگر بہت سے لوگ انہیں مسلمان بھی کہتے ہیں۔ ان کی اپنی ایک عجیب فلسفہ ہے۔ مگر گزشتہ اس سے اس وقت میں آپ کو پھر رسولوں کے اعمال اس کے 9 باب میں لے جانا چاہوں گا، جب سال نے جو کاہن ہیں، جو سید ہیں، جو ملا حضرات ہیں، ان کے پاس جا کر ان سے اجازت مانگتے ہیں کہ وہ دمشق کو جائیں، کیونکہ وہاں پر مسیحی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور ان کو گھر گھر جا کر ہاتھ پیر باندھ کر، چاہے وہ عورت ہوں یا مرد ہو، ان کو باندھ کر کے یروشلم لے آؤں گا۔ اور پھر اگر میں 3 آیت سے پڑھوں، 9 باب رسولوں کے اعمال سے پڑھوں،
جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے، تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ جب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ تو کیوں مجھے ستاتا ہے، خداوند خود فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری کلیسیا کو ستاتے ہیں وہ مجھے ستاتے ہیں۔ اگر آپ گوگل میپ میں جائیں تو وہاں پر آپ یہ لکھیں کہ کیا پالوس نے، کیا سال نے یسوع مسیح کو ستایا، تو اے آئی انکار کرتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ اے آئی کی طرف نہ جائیں، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی طرف نہ جائیں، جو انٹیلیجنس آف دا انٹیلیجنس ہے خداوند یسوع مسیح کے مقدس کلام پر دھیان دیں۔ تو یہاں پر لکھی ہے کہ پالوس جو ہے وہ یسوع کو ستاتے تھے، کیونکہ کلیسیا کو ستانا یسوع کو ستانے کے مترادف ہے، جو حقیقی کلیسیا ہے۔ پالوس نے پوچھا، یا سال نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور سال زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے۔ وہ جسمانی طور پر اس نور کو دیکھ کر اس کی بینائی چلی گئی۔ اگر آپ باہر جائیں اور بالکل ہی ایک ایسا دن ہے جس میں سورج کی چمک بہت زیادہ ہے، تو آپ اگر کسی سفیدی کی طرف دیکھیں یا پھر سورج کی طرف دیکھیں تو آپ کی بینائی جاتی رہے گی، مگر اس نے تو نوروں کے نور کو، اس نے تو سب نوروں کے خالق کو دیکھا، تو وہ جسمانی طور پر اندھے مگر روحانی طور پر وہ بینا ہو گئے یہاں پر۔ اور ہم پڑھتے ہیں وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ دمشق میں حننیہ نام ایک شاگرد تھا، اس سے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے حننیہ، اس نے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا کہ اٹھ اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں سال نامی ترسی جو تارسیس کے تھے، ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حننیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بینا ہو۔ حننیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہے، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرے نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ خداوند پالوس جیسے جو خداوند کو ستانے والے تھے، کلیسیا کو ستانے والے تھے، ان کو چن کر خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو سوچیں ذرا، کبھی کبھار آپ کے دل میں شاید یہ آئے کہ مجھ میں کیا ہے، کیا خداوند مجھے استعمال کر سکتا ہے؟ جب خداوند پالوس کو استعمال کر سکتا ہے تو آپ کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور میں اسے اور پھر لکھا ہے، مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ قوموں، بادشاہوں، بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ خداوند نے پہلے سے نبوت کی اس بارے میں۔ پس حننیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور وہ اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی سال، خداوند یعنی یسوع مسیح جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا۔ پھر
کچھ کھا کر طاقت پائی۔ اور پھر سال پالوس رسول جو ہے وہ دمشق میں منادی کرتا ہے، اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے، کیا یہ وہ شخص نہیں جو یروشلم میں اس نام کے لینے والے کو تباہ کرتا تھا، یعنی یسوع کے نام لینے والوں کو تباہ کرتا تھا، اور یہاں بھی اسی لیے آیا تھا کہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے؟ لیکن شال کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی، اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے، دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا۔ اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ کیا، مگر ان کی سازش سال کو معلوم ہو گئی، وہ تو اسے مار ڈالنے کے لیے رات دن دروازوں پر لگے رہے، لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ایک بڑے ٹوکرے میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا۔ تو یہ ہے پالوس رسول، یہ ہے شال جسے خداوند نے پال کا نام دیا، اب سے تو پال کہلائے گا، پالوس کہلائے گا۔ یہ بھی ہم پڑھیں گے جاتے جاتے یسوع کے نقش قدم پر، پالوس کے نقش قدم پر، کہ اس نے خدا کو اپنی زندگی سے کیسے جلال دیا، وہ کیسے سال سے پال بن گیا، سالوس سے پالوس بن کر اس نے انجیل کی منادی غیر قوموں تک پہنچا دیا۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور اس جولان کی اونچائی سے، اس گولان کے ہائٹ سے میں حسین اندریاس سوریا یعنی جو آپ ملک شام ہے اسے دیکھ سکتے ہیں، اور کوہ ہرمون کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے خداوند کے برکات آپ عزیزوں پر ہو۔ آمین آمین آمین۔